बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खदीजा गिलानी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक बहुत तकलीफ़ दह मरहला है अदालतों में नॉन जो कंपाउंडेबल केसेस हैं उनके हवाले से, जिसके हवाले से मैं हमेशा बहुत ज़्यादा देख कर प्रोसेस को परेशान होती और चाहती थी कि ये चेंज हो जाए, ये ठीक हो जाए, लेकिन कोई सूरत जो है वो कारगर होती नज़र नहीं आती है कि कोई हमारे सिस्टम में, हमारे जुडिशल सिस्टम में या हमारे बार के सिस्टम में, अदालतों में कोई ऐसा प्रोसेस लेके आया जाए कि इस चीज़ से अवॉइड किया जा सके। नॉन कंपाउंडेबल केसेस वो होते हैं जिनमें राज़ीनामा नहीं किया जा सकता। ये आम तौर पर बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म के जो जराइम हैं वो होते हैं। इनमें कत्ल है, ज़िना है, डकैती है, या अगवा है, या इसी तरह का कोई दहशतगर्दी का इक़दाम जो है उससे, या जिसमें वेपन जो है थ्रेट करने के लिए वेपन जो है ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया गया हो, ऐसा इंसिडेंट कोई भी जो हो, उसमें उसको हम नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में शुमार करते हैं। जो फ़ौजदारी मुकदमात हैं उनकी तफ्तीश पुलिस करती है और पुलिस वो तफ्तीश अदालत के सामने लेके आ जाती है, और अदालत जो है वो उन शवाहिद को मद्देनज़र रखते हुए और दीगर जो वकला की तरफ से ग्राउंड रियलिटी सामने रखी जाती हैं जिस अंदाज से, उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर एविडेंस कराती है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है विटनेसेस का, और उसके बाद अदालत जो पेश आमदा सूरत हाल है, जो शहादतें हैं, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसको मद्देनज़र रखते हुए अदालत उसके ऊपर फ़ैसला सुना देती है। अब उसमें कुछ केसेस में मुल्ज़मान को सज़ाएँ होती हैं, कुछ में बरी कर दिए जाते हैं। लेकिन ये तो आम मुकदमात का प्रोसेस है। मुझे जो चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करती है, वो ये है कि जो नॉन कंपाउंडेबल केसेस में एक केस है रेप का। सेक्शन 376 पीपीसी इसको डील करता है, और ये नॉन कंपाउंडेबल केस है। इसमें यानी राज़ीनामा नहीं किया जा सकता। फ़ौजदारी जो मुकदमात हैं उनमें सिर्फ़ यही नहीं कि मुद्दई मुकदमा जो होता है उसने केस को फ़ॉलो करना होता है, बल्कि स्टेट जो है, जो रियासत है जिसका कानून ब्रेकअप होता है, जिसका कानून तोड़ा जाता है किसी मुल्ज़िम की तरफ से, वो भी बराह रास्त पार्टी होती है, वो भी बराह रास्त मुद्दई होती है। इसलिए जो भी केसेस सरकार के हवाले से होते हैं, जो फ़ौजदारी केसेस हैं, वो सारे सरकार के नाम से पुकारे जाते हैं, वो मुद्दई मुकदमा के नाम से नहीं पुकारे जाते। मसलन अगर कोई मुल्ज़िम है जिसका नाम अब्दुल्ला है, तो फिर और उसने चोरी की है या उसने डकैती की है, तो उसका जो केस है वो पुकारा जाएगा अदालत में सरकार बनाम अब्दुल्ला के नाम से। यानी सरकार ही उसमें पहली पार्टी है, सरकार उसमें पहला मुद्दई है मुकदमे का। और होता ये है कि सरकार के नाम से जो लॉ जो है ब्रेकअप होता है, स्टेट को उसके ऊपर एक्शंस लेने चाहिए। स्टेट उसमें माफ़ नहीं करती आम तौर पर मुल्ज़मान को, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है, वो मुल्क में अमन-ओ-अमान रखने के लिए। मुल्क में अमन-ओ-अमान सज़ाओं के बरकरार रहने से और उनमें तवातुर होने की बिना पर ही रखा जा सकता है, अदरवाइज़ ये मुमकिन नहीं है। लेकिन हमारी अदालतों में होता ये है कि जितने नॉन कंपाउंडेबल केसेस हैं, उनमें आम तौर पर सिवाय कत्ल के, आम तौर पर उनमें कंप्रोमाइज़ हो जाता है, और कंप्रोमाइज़ जब हो जाता है तो स्टेट उससे पीछे हट जाती है। यानी नज़र यूँ आता है जैसे मुद्दई मुकदमा जो है उसको सैटिस्फाई करना मकसद है। रियासत के अंदर सुकून, अमन और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना जो है वो ये स्टेट का मुद्दा ही नहीं है। आम तौर पर जो हमारे यहाँ रेप के केसेस हैं, मैं बेसिकली जिनकी वजह से ज़्यादा पेनफुल महसूस करती हूँ, रेप के केसेस में आम तौर पर यही होता है कि वो थोड़ी देर तो वो एकदम से लावा उबलता है कि कोई इंसिडेंट अगर ऐसा हो जाता है, तो वो बहुत धुआँ उठता है, बहुत धूल उठती है। लेकिन इसके बाद वो सब धुआँ, सब धूल रफ्ता-रफ्ता बैठने लगती है, और जब बैठ जाती है, तो मुद्दई मुकदमा जो है वो उसको मजबूर कर दिया जाता है। ये जो केस के पीछे जो अदालती कार्रवाई से हटकर और पुलिस के प्रोसेस से हटकर जो कार्रवाई चल रही होती है, वो ये होती है कि मुल्ज़मान जो हैं, वो बराह रास्त आम तौर पर बराह रास्त जो हैं उनके ख़ानदान वाले वो लोग, मुद्दई मुकदमा है, जो मज़रूबा है, जो खातून है, जो मुतासरा खातून है, उसको और उसके ख़ानदान वालों को बराह रास्त थ्रेट कर रहे होते हैं। सीवियर किस्म की धमकियाँ उनके लिए मुंतज़र होती हैं हर वक़्त कि उनके आपके बंदों को मार देंगे, आपको ये कर देंगे, आपके बच्चों को उठा लेंगे, आपके फ़लाँ को ये कर देंगे, आपकी फ़लाँ खातून को ये कर देंगे। तो इस तरह की धमकियाँ जो हैं, वो सुनकर तो मुद्दई मुकदमा आम तौर पर मजबूर हो जाता है कि वो इस केस को वापस ले लें।
یا اس میں راضی نامے کا بیان دے دے اور کہہ دے کہ مجھے ملزمان کے بری ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر ملزمان کے بری ہونے پر مدعی مقدمہ کو اعتراض نہیں ہے، جو بڑا ہی پینفل ہے، تو پھر عدالت کو اس کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ عدالت کو نظر آ رہا ہوتا ہے، واضح نظر آ رہا ہوتا ہے ایسی کیسز میں کہ ان کو برڈنڈ کیا گیا ہے، انہیں دبایا گیا ہے، انہیں تھریٹ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ مجبور ہیں اپنا مقدمہ واپس لینے کے لیے۔ میں ایک مقدمے کی اگزامپل دوں گی، اس میں میں نام نہیں لوں گی پارٹیز کا، کہ اس میں جو مدعیہ ہے وہ خاتون بچی ہے، ایک گینگ ریپ کا وہ کیس تھا، اور اس میں اس بچی کے والدین کے اوپر اسی طرح دباؤ ڈالا گیا اور وہ عدالت میں بیان دینے پر مجبور ہو گئے کہ ہم اپنا مقدمہ واپس لینا چاہتے ہیں، لیکن مقدمہ بیسیکلی وہ بچی کے نام پہ تھا، تو بچی کی رضامندی جو ہے اس میں بہت ضروری تھی۔ تو اس کے والدین جب ان کا وکیل ان کے لے کے آئے ان کو بیان دلانے کے لیے یہ عدالت میں، تو جج صاحب نے ان سے پوچھا، متاثرہ لڑکی سے پوچھا کہ آپ مقدمہ لینے کے لیے، واپس لینے کے لیے آمادہ ہو؟ لڑکی خاموش ہو گئی، جو کہ اس کا بالکل ٹھیک تھا رد عمل۔ جج صاحب نے میرے سامنے 3 دفعہ اس سے پوچھا، لیکن وہ بچی نہیں بولی۔ وہ اپنی ماں اور باپ کا منہ دیکھتی تھی، اور اس کی ماں جو ہے وہ اس کو پیچھے سے ہلکا ہلکا پش کر رہی تھی کہ تم بولو 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 کہ ہم نے معاف کرنا ہے، بولو کہ ہم نے معاف کرنا ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ یوں نہ کریں، اس کو خود بولنے دیں، لیکن وہ بچی نہیں بولی۔ اس کی ماں اس کو پش اپ کرتی رہی، لیکن وہ بچی نہیں بولی۔ تو اتنی دیر میں اس کے والد صاحب آگے آئے اور انہوں نے اپنی علت جو ہے وہ بیان کی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے معذور تھے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ جج صاحب کو دکھائے اور کہا کہ میں نہیں لڑ سکتا۔ جب وہ کہہ رہے تھے کہ میں نہیں لڑ سکتا، تو کیا اس وقت کورٹ کو یہ نظر نہیں آیا کہ اس کو تھریٹ کیا گیا ہے؟ اگر کسی متاثرہ پارٹی جو ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اگر اس کو تھریٹ کیا جا رہا ہے ملزمان کی طرف سے، اور وہ تھریٹس جو ہیں وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں، وہ بیان نہیں کر پا رہے ہیں، وہ بڑی میزریبل کنڈیشن میں ہیں، اور ان کی میزری ان کے چہروں پر لکھی ہوئی ہے۔ پڑھ سکتا ہے ہر فرد جو عدالت میں موجود ہوتا ہے، ہر فرد وہ اس چیز کو، اس تکلیف دہ تاثر کو پڑھ سکتا ہے، پڑھتا ہے، لیکن کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ اور جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو کلوز کر دوں، تو پھر میں آپ کی رضامندی کے ساتھ اس کیس کو کلوز کر دیتا ہوں۔ اب انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم جو ہے ہمیں ملزمان کے بری ہونے پہ اعتراض نہیں ہے۔ یہ ایک مرحلہ تھا جہاں میرا اعتراض یہ ہے کہ عدالت کو بجائے اس کے کہ عدالت جو ہے ان کو سپورٹ دیتی، ان کو قانونی امداد فراہم کرتی، پولیس سیکیورٹی فراہم کرتی، اور جو تھریٹ کر رہے تھے انہیں تنبیہ کی جاتی، انہیں روکا جاتا اس عمل سے، اور ان کی جو خاتون ہے، جو مضروبہ ہے، اس کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جانا چاہیے تھا عدالت کی طرف سے، نہ کہ یہ کہ ان کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے بھی اس کا خیال نہ کیا جائے اور کیس کو کلوز کر دیا جائے، ان کے کندھوں پر ڈالتے ہوئے کہ ہم آپ کی مرضی کے مطابق اس کیس کو کلوز کر رہے ہیں۔ اور ایسے میں ہوتا یہ ہے، یہ کیسز جو ودرا کر لیے جاتے ہیں عام طور پر، یا جن میں اسٹیٹمنٹس دے دیے جاتے ہیں کہ ہمیں ملزمان کے بری ہونے میں اعتراض نہیں ہے، ایسے یہ وہ کیسز ہوتے ہیں جن میں اسٹیٹ بھی براہ راست جو ہے وہ مدعی ہوتی ہے، کیونکہ اسٹیٹ کا لا ٹوٹتا ہے، اسٹیٹ کا قانون ٹوٹتا ہے، امن و امان کی جو کیفیت ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، سچویشن خراب ہو جاتی ہے۔ تو ایسے میں اسٹیٹ جو ہے وہ براہ راست ذمہ دار ہے کہ وہ امن و امان کو برقرار رکھے اور قانون کی عملداری کو یقینی بنائے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اسٹیٹ ہی اس میں پھر جب مدعی مقدمہ اس بے چینی، اس لاچاری کے عالم میں یہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، تو اسٹیٹ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ اس کو کلوز کر دیں۔ اب اس کے بعد کہ جب اسٹیٹ نے بھی ریکویسٹ کر دی کورٹ سے کہ آپ اس کو ان کی ریکویسٹ کے اوپر اگر کلوز کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، تو اب جو معاملہ ہے، بال جو ہے وہ عدالت کی کورٹ میں آ جاتی ہے، اور عدالت جو ہے اب اس کے پاس ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس کو کنٹینیو کرے مقدمے کو، اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائے، اور چاہے تو اس کو یہیں کلوز کر دے، اسے داخل دفتر کر دیا جاتا ہے، اور داخل دفتر کر کے ملزمان کو بری کر دیا جاتا ہے۔
یہ بہت بڑا ڈرابیک ہے ہمارے قانون میں، یہ میں سمجھتی ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت تکلیف دہ مرحلہ ہے ان متاثرہ خاندانوں کے لیے جو اس پروسیس میں سے گزرتے ہیں، اور وہ سب دیکھتے ہیں کہ ہم نے عدالت کو کس مجبوری کے عالم میں ہم نے عدالت کو یہ بیان دیا، اور ہمیں کسی نے محفوظ بنانے کی کوشش نہیں کی، ہمیں کسی نے سیکیورٹی دینے کی کوشش نہیں کی، بھلے وہ کتنا غریب ہے، بھلے وہ کتنا کمزور ہے، نادار ہے، وہ غریب ہے، وہ اپنی سیکیورٹی نہیں کر سکتا، تو اسٹیٹ تو ہے اس کے پیچھے، اسٹیٹ کو اپنا رول جو ہے وہ پلے کرنا چاہیے۔ جب ایک بندہ ہے، مجبور ہے، وہ اس کی مجبوری اور لاچاری دکھ رہی ہے، اس کی حالت زار سے وہ اچھی طرح ظاہر ہے، لیکن وہ اس کے باوجود نہ تو اسٹیٹ کے جو لائرز ہیں وہ اس کو سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں، نہ اسٹیٹ کے ججز اس کو سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ سارا برڈن جو ہے انہی کے کندھوں پر ڈال کر ملزمان کو ریلیز کر دیا جاتا ہے، جنہیں پہلے ہی تھریٹس مل رہی ہیں۔ جب ملزمان ابھی جیل میں ہوتے ہیں، ان کی ضمانتیں بھی نہیں ہو رہی ہوتی، ان کی ضمانتیں بھی جو ریپ کے کیس ہیں خاص طور پر، ان میں ضمانت بھی عام طور پر ملزمان کی نہیں ہوتی جب تک مدعی مقدمہ جو ہے وہ یہ بیان نہ دے کہ مجھے ان کے بری ہونے پر اعتراض نہیں ہے۔ اب ایسی سچویشن میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون ہے، یہ قانون کی عملداری ہے، یہ وہ اسٹیٹ ہے جو اپنے شہریوں کو امن و امان اور تحفظ کی زندگی دینے کے لیے پابند ہے، لیکن وہ نہیں دے رہی ہے۔ تو کون ہے جو اس تحفظ کو ڈیمانڈ کرے گا؟ جو مجبور ہے، جو لاچار ہے، وہ تو نہیں بول پا رہا، وہ تو بندھا ہوا ہے، وہ تو آلریڈی اس سچویشن میں ہی نہیں ہے۔ تو اب کیا کیا جائے کہ اس سچویشن کو ختم کر دیا جائے؟ میری ریکویسٹ ہے لوگوں سے، اپنے معاشرے سے، اپنی سوسائٹی سے، کہ مجبور جو ہیں، جو لاچار ہیں، جو بے کس ہیں، جو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے اپنی آواز بنیں، ان کی طاقت بنیں۔ عدالتوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو پروٹیکشن دیں اور ان کی ہر طرح کی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں۔ ان سے کہیں کہ اگر آپ ان کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں تو کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا، کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسٹیٹ آپ کے ساتھ ہے، ہر طرح کا تحفظ، ہر طرح کی سیکیورٹی ہم آپ کو دیں گے، اور عدالت اس چیز کو یقینی بنائے کہ ایسا ہو، پولیس کو مجبور کیا جائے۔ پولیس جو ہے عام طور پر وہ کسی کے کہے میں نہیں ہوتی، وہ رسمن ججز کی بھی بات مانتے ہیں، ورنہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور نہ ہی وہ کسی کو کچھ سمجھتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ ان کی ڈیوٹی ہے، جو وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک تواتر کے ساتھ کرتے چلے جائیں اور اس میں کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو، لیکن ادروائز ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ خود کو پابند محسوس کریں عدالتوں کے لیے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ عدالتیں بھی جو ہیں وہ پولیس کے اوپر بہت زیادہ برڈن نہیں ڈالتی ہیں، کیونکہ ان کا جو اپنا سیپریٹ سسٹم ہے وہ ان کو سیکیور کر لیتا ہے۔ تو ایسے میں عدالتوں کی طرف سے اگر کچھ ایسے احکامات ہوتے بھی ہیں تو بھی ان کا کچھ خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بیسیکلی عدالتوں کو یہ چاہیے کہ جو مقدمات نان کمپاؤنڈیبل ہیں ان میں بلا وجہ جب مائزری نظر آ رہی ہوتی ہے کسی بیان دینے والے کے چہرے پر، تو وہاں اس کو سیکیورٹی دینی چاہیے، وہاں اسٹیٹ کی طرف سے کبھی نہیں یہ کہنا چاہیے کہ آپ کیس کو دفن کر دیں۔ آپ کیس تو جو داخل دفتر کیے جاتے ہیں اور جن کا فیصلہ میرٹ پر نہیں ہوا ہوتا، ایسے کیسز جو ہیں وہ جہاں بھی پڑے ہوئے ہیں وہ فائلیں کبھی نہیں مرتی، وہ ہمیشہ سانس لیتی رہتی ہیں، تو وہ کبھی بھی وہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، عام طور پر اس سارے سسٹم کو ٹھپ کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے جو عدالتی نظام ہے وہ انفیکشس ہو کے رہ جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ عدالتیں کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ جو نان کمپاؤنڈیبل کیسز ہیں ان میں کسی کی مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے ملزمان کو کبھی بری مت کریں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، ان کو ہر صورت میں سزا دیں، کبھی بھی ملزمان کو بری مت کریں۔ یہ میری ریکویسٹ ہے اس پلیٹ فارم سے۔ میں چاہوں گی کہ عوام بھی اس اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے، اور جو لوگ اس میں شامل ہیں وہ مجھے اپنی رائے سے کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔